मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। मौज़ू गुफ्तगू रोज़ा है और इसके ज़िमनी मौज़ू में आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो रोज़ा और इस्लामी सकाफ़त से मुतल्लिक़ हम बात करना चाहते हैं। सकाफ़त दर हकीकत इंसान के तर्ज़ ज़िंदगी है, उसके ज़िंदगी के आदाब हैं, उसका रहन सहन है, उसके तर्ज़ ज़िंदगी या सब के ज़िंदगी हम कह सकते हैं, रविश ज़िंदगी कह सकते हैं। तो इंसान के ये तमाम तौर तरीक़े आदाब मुआशरत ये सब पीछे एक फ़िक्री मंजूमा है कि जिसका अमल और ज़हूर इस तरह होता है। लेकिन जब हम इस्लामी सकाफ़त कहते हैं तो इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, इस्लामी सब के ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी, रविश ज़िंदगी वो उस वक्त होगी कि जब उसके पीछे फ़िक्री मंजूमा भी इस्लामी और क़ुरआनी हो, इलाही हो, तो हम कहेंगे कि ये इस्लामी सकाफ़त है। रोज़ा इस्लामी सकाफ़त को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होता है, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है, उसकी बुनियादों को पुख्ता करता है। रोज़ा दर हकीकत जब हम क़ुरआनी अफ़कार और क़ुरआनी अहकाम के मुताबिक अमल करते हैं तो मुआशरे के अंदर इस्लामी सकाफ़त का इहया हो जाता है। बस इस्लामी सकाफ़त के इहया के लिए कि आज के दौर में जब हम देखते हैं कि कहीं हमारे मुआशरों के ऊपर हिंदू सकाफ़त का ग़लबा है तो कहीं ग़रबी सकाफ़त का ग़लबा है, इस हिंदू सकाफ़त या ग़रबी सकाफ़त या गैर इस्लामी और मुल्हिदाना और बेदीनी वाली सकाफ़त अगर इसको बदलना चाहें तो ज़रूरी है कि हम क़ुरआनी अफ़कार, क़ुरआनी तालीमात और क़ुरआनी जो तर्ज़ ज़िंदगी बताया गया है उसको अपना लें, उसको अपनी ज़िंदगियों में हम ढालने की कोशिश करें। बस रोज़ा दर हकीकत बहुत सारी इस्लामी, मानवी, अखलाकी और इंसानी अक़दार को अमली तौर पर मुजस्सम करने में मुआविन साबित होता है। नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 154 में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, वअलम अन्न लिकुल्लि ज़ाहिरिन बातिना, कि देखो हर ज़ाहिर का एक बातिन है, अला मिसाले ही, उसी जैसा जो उसका ज़ाहिर है उसका बातिन भी वैसा ही होगा। फमन ताबा ज़ाहिरहु, और जिसका ज़ाहिर पाक व पाकीज़ा हो जाए, ताबा बातिनहु, उसका बातिन भी ताबा पाकीज़ा हो जाता है। वमा खबुसा ज़ाहिरो, और जिसका ज़ाहिर खबीस हो जाए और गंदा हो जाए, खबासत व कसाफत व गंदगी आ जाए, खबुसा बातिना, तो उसका बातिन भी खबीस हो जाता है। तो रोज़ा जब आता है तो वो अपने ज़ाहिर के साथ साथ एक फ़र्द के भी और मुआशरे के भी दोनों के ज़ाहिर को हुस्न अता फरमाता है, वो पूरे माहौल में तब्दीली ले आता है। जैसे लफ्ज़ सकाफ़ा हमने कहा तो सकाफ़त ख़ुद जो है ये लफ्ज़ी तौर पर कहा जाता है एक ऐसा कालिब कि जो नेज़े और तलवार इनको तेज़ करता है, तीर को और नेज़ों को तेज़ करने के लिए जो कालिब इस्तेमाल किया जाता है उसको भी सकाफ़ा कहा गया है। तो बस इंसान के अंदर जो इंसानी जौहर है और जो अखलाकी अक़दार हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको खूबसूरती अता करने के लिए, उसको मुआशरे में यानी रवाज देने के लिए हम अगर इस रोज़े के अहकाम को अमली ज़िंदगी में अपनाएंगे, जैसे अभी हमने चंद हदीस पहले बयान की हैं कि जिसमें रोज़े की मानवियत और हकीकी वजूद को बयान किया गया, और रोज़े के मरातिब को बयान किया गया कि फ़कत रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि अपने ज़ाहरी अज़ा और बातनी अज़ा इन सब को हुस्न अता करना है। तो रोज़ा जब आता है आप देखते हैं कि पूरे मुआशरे की सकाफ़त में तब्दीली आ जाती है, नेकी करने का रुझान बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि लिबास बदल जाते हैं, बाजमात नमाज के लिए, नमाज जुम्मा में शिरकत करने के लिए शलवार कमीज़ को अहमियत दी जाती है, सर पे टोपी रखने को अहमियत दी जाती है और नीमुरियाँ लिबास से बचा जाता है। ज़नों, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब उनके असल पूरे लिबास में ही एक मानवियत छलकने लगती है।
جب ہم کھانے کے لیے افطار اور سحر کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ سحری اور افطاری کے وقت جو خود کھانے کے اوقات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو خاص طور پر دسترخوان بچھتے ہیں اس میں مسنون طریقوں کو، سنت نبوی کو اہمیت دی جاتی ہے کہ نمک سے روزہ افطار کیا جائے، کم کھایا جائے، سادگی رکھی جائے، اس کھانے میں دوسروں کو شریک کیا جائے، نفسا نفسی میں صرف اکیلے نہ کھایا جائے۔ تو یہ اس طرح خود سے کھانے پینے کے آداب کا لحاظ رکھنا اور اس کی معنویت کا لحاظ رکھنا، اس میں ضرورت مندوں کو شریک کرنا، اور وہ سارا ایک معنوی ماحول سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ثقافت ہی بدل گئی کھانے پینے کی اور باقی سب کو ساتھ شریک کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری پاکیزگی کی طرف بھی رجحان بڑھ جاتا ہے۔ غسل جمعہ کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ روزہ ظاہر ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، تو طلوع فجر سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لینا، تو ظاہری طہارت، وضو کی حالت میں رہنا، تلاوت کلام پاک کرتے رہنا، استغفار اور توبہ کرتے رہنا۔ تو جب انسان ان ظاہری پاکیزگی کو توجہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی باطنی پاکیزگی کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کا ظاہری لباس اجلا ہے، اسی طرح اس کا قلب اور اس کی روح میں بھی وہ طہارت، پاکیزگی اور وہ خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں خود شخص اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعوت بھی دے گناہ کی تو کہتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یا اگر کوئی معصیت کر رہا ہے تو دوسرے لوگ اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ شرم کرو، ماہ رمضان ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو متوجہ کرنا اور خود بھی محتاط ہو جانا ماہ رمضان کی برکتوں سے، گویا قرآن کا جو حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہ پورے ماحول کو روزہ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں صدقات دینا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، اس سارے ماحول کی تبدیلی میں روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کی داخلی استعداد اور قوت میں جہاں استفادہ وہ اضافہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر موجود جو استعداد اور قوت ہے، وہ جو پوٹینشل ہے اس کو بھی وہ بڑھا دیتا ہے، اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ جہاں انسان اپنی شخصی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے شخصی میلانات کو کنٹرول کرتا ہے، ان رجحانات کو کہ جو سفلی ہیں، مادی ہیں، ان کے آگے بند باندھ دیتا ہے، اور ایک ہر فرد معاشرے کا اگر اسی روش پر چل نکلے تو معاشرہ بالآخر فرد کے ملنے سے بنتا ہے۔ تو ہر آدمی جب اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے اطراف میں، اپنے ماحول، اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح میں لگا ہوا ہے تو پورا معاشرہ جو ہے خود بخود بہتری کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو روزہ نہ فقط ایک فرد کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، نہ ایک فرد کی استعداد میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے کی استعداد اور اس کے پوٹینشل میں وہ اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں نکھار بخش رہا ہوتا ہے، اس کی پوری ثقافت کو ایک دفعہ تطہیر کر دیتا ہے۔ تہذیب بھی اسی معنوں میں ہے کہ کانٹ چھانٹ کر دینا اور اس کی علائشوں کو ختم کر دینا۔ جو معاشرے کے اندر ایک نفسا نفسی کا عالم تھا اس کو ختم کر کے ایک اجتماعی ماحول کے اندر ایثار اور انفاق کا ماحول، ایک عبادت کا ماحول، جگہ جگہ عبادت ہو رہی ہے، اعتکاف کی محفلیں ہو رہی ہیں، شبینے ہو رہے ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، محفل نعت کا انعقاد ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، افطار کے اجتماعی جو پروگرام ہے اس میں شرکت کرنا، یہ پوری ثقافت کو معاشرے کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سر عام نہیں کھاتے، ایک طرف تو ماہ رمضان المبارک کا ایک ادب ہے، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہم سر عام نہیں کھاتے پیتے، دوسری طرف خود وہ لوگ کہ جو ابھی کھانے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، یا اچھی سے اچھی نعمتیں اور کھانے کہ جو ہم عام طور پر انفرادی حیثیت میں کہیں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کہیں ہوٹل میں آتے جاتے، تو وہ لوگ کہ جو سفید پوش ہیں اور جو توحیدست ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جن کے ہاتھ تک یہ نعمتیں نہیں پہنچتی، تو ان کی دل شکنی نہیں ہوتی،
وہ ان کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر افطار کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے دسترخوان پہ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں تو ممکن ہے وہ لوگ کہ جو سارا سال ان نعمتوں سے محروم رہے وہ آج ماہ رمضان کی برکت سے اس نعمت سے فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو اگر کہیں گوشت نہیں ملا سال بھر، اس ماہ کی مبارک سے افطار پہ ممکن ہے ان کو گوشت میسر آ جائے، یا اسی طرح مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کی غذائیں ہیں، تو وہ جو ضرورت مند تھے وہ اس ماہ کی خیر و برکت سے استفادہ کرتے ہوئے ان نعمتوں سے بھی استفادہ کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گفتگو کے انداز ہی بدل جاتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں۔ بڑے چھوٹوں کے اوپر رحم کر رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہیں، ان کو نماز کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے صدقہ دلوا رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، ان کے طرز تکلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے جو ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں قدم بے قدم شریک ہوتے ہیں، مختلف اجتماعی عبادات کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح روزہ جو ہے طرز معاشرت میں تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایک نئی زندگی، ایک نئی روح، ایک تازگی، ایک نشاط، ایک مسرت اس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ مزدور ہے تو وہ، اگر ملازم پیشہ ہے تو وہ، اور اگر کہیں کوئی استاد ہے، معلم ہے، سب اپنی ذمہ داریوں کو اس لیے صحیح انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہمارا روزہ ہے، روزے کی حالت میں خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، ہمارا یہ بھوکا اور پیاسا رہ جانا کہیں ضائع نہ چلا جائے۔ تو سب متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو آسن طور پر انجام دیں۔ تو جب سب اپنی ذمہ داریوں کو آسن طور پر انجام دیں گے تو معاشرے کے اندر بھی ایک بالیدگی آئے گی، معاشرہ بھی آگے ارتقا کرے گا۔ بس معاشرے کے اندر روزہ جہاں ایک انسان کے اندر بہت سارے ثمرات لے کر آتا ہے، وہ اسی طرح پورے معاشرے کے اندر ثمرات اور خیر و برکات کا باعث بنتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک کی ان فضیلتوں سے اور ان ثمرات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں بھی اس کی خیر و برکات اور اس ماہ میں مغفرت کی اور دعائے مغفرت کرنے اور اس کی مغفرت کے حصول کے لیے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔